الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. सूरतुल बकरा का आगाज़ हम कर चुके हैं अल्लाह ताला की तौफीक से, और अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें एक और दफ़ा अपने कुरान को, अपनी किताब को समझने के लिए इकट्ठे बैठने का मौका दिया। सूरह बकरा का इंट्रोडक्शन भी हम देख चुके थे, इसकी फ़ज़ीलत देख चुके थे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक दे कि हम इसको अपनी रेगुलर पढ़ाई में, कुरान के रेगुलर तिलावत में शामिल रखें इंशाअल्लाह, आमीन। इसकी पहली आयत भी हम देख चुके थे, अलिफ लाम मीम हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है, और इसके बारे में तफ़सील से बात हो गई थी कि हमारा ईमान इनके बारे में ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही इसके मानी जानता है। वैसे ये अरब में उस वक़्त रिवाज था कि शायरी वग़ैरह में या किसी कलाम से पहले इस तरह के अल्फ़ाज़, इस तरह के हुरूफ़ लिखे जाते थे, इसलिए उस वक़्त सहाबा को बहुत ज़्यादा इस पे बेचैनी नहीं हुई कि इसके क्या मानी हैं। या कुरान की हक्कानियत को साबित करने के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उम्मी थे, वो इन अल्फ़ाबेट्स को नहीं जानते थे और उन्होंने बाकायदा तालीम किसी स्कूल वग़ैरह से हासिल नहीं की थी, तो एक मौजज़े के तौर पे कि ये अल्फ़ाज़ उनकी ज़ुबान से अल्लाह ताला ने सुनवाए, ताकि साबित हो जाए कि ये उनका कलाम, उनका उनका कलाम नहीं है, क्योंकि बात तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये अल्फ़ाबेट्स को बयान उस तरह से नहीं कर सकता जो बंदा पढ़ा लिखा ना हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने, और ये भी आप नोट कीजिएगा इंशाअल्लाह, जैसे-जैसे कुरान में ये हुरूफ़ मुक़त्तआत आएँगे तो आगे कुरान ही की हक़ानियत साबित अल्लाह ताला करते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ना तो इस किताब की तालीमात में शक है ज़रा बराबर भी, और ना ही इसके, यानी बेसिकली यहाँ पे हमें ये कहना चाहिए या ये मानना चाहिए कि इसके अल्लाह की तरफ से नाज़िल होने में कोई शक नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो जो मालूमात हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस की बात ही नहीं कि वो बता दें, क्योंकि ये सिर्फ़ अक़ाइद का मजमूआ नहीं है, इसमें वो चीज़ें भी बयान हैं जो सिर्फ़ ख़ालिक़ ही बयान कर सकता है, ठीक है? और आज की साइंस जो है वो उसको प्रूव कर रही है। तक़रीबन 1000 के 6000 से ज़्यादा आयात है कुरान पाक की, उसमें से 1000 जो है वो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो मतलब प्रूव हुए हैं, साइंस से रिलेटेड हैं, ठीक है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी इंसान कैसे इन सारी मालूमात को जमा कर सकता है और दे सकता है इंसानियत को, ठीक है? तो इसके अल्लाह की तरफ से नाज़िल होने में कोई शक नहीं। और फिर जो इसमें बयान कर दिया गया, क्योंकि खालिक ने ही बयान किया। हम पीछे अल्लाह ताला का तारुफ़ भी पढ़ा है कि वो रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक भी है, रब भी है। तो सूरह फ़ातिहा में अल्लाह का इंट्रोडक्शन पढ़ आए हम। रब का मतलब ही वो होता है पैदा करने वाला भी, पालने वाला भी, सारे इंतज़ामात करने वाला भी। तो उसी की तरफ से ये किताब नाज़िल शुदा है, तो कैसे उसमें कोई शक हो सकता है? क्योंकि उसको सब कुछ पता है जो हमें हमारे यानी माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, उसके अलावा जो हमारे सीनों में है, जो ज़ाहिर है, पोशीदा है, हर तरह का इल्म उसके पास है, तो उसी की बेस पे ये किताब है, तो इसमें कोई शक कैसे हो सकता है? और फिर कहा कि ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, जो हमने सवाल किया था सूरह फ़ातिहा में, अल्लाह ताला से जो सवाल किया गया हम इंसान की तरफ से, और अल्लाह ही ने वो सिखाया हमें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, इहदीना, हिदायत माँगी। तो अब यहाँ पे वो जवाब शर्त के तौर पे सूरह बकरा हमारे सामने है कि हिदायत है ये,
ٹھیک ہے، لیکن ساتھ بتا دیا کہ ہدایت تو ہے اس میں، ہدایت تو یہ لو رہی، لیکن کس کے لیے؟ متقین کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو متقین کو تھوڑا سا آج ہم دیکھیں گے۔ متقین تقوی اختیار کرنے والے، تقوی جو اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا ہے، اگر ہم گرامر کے حساب سے دیکھیں، مادے کے حساب سے دیکھیں تو واو قاف یا وقایا بچنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تقوی وہ متقی وہ جو تقوی رکھتا ہے، اور تقوی کیا ہے؟ بچاؤ کرنے والا۔ کس سے بچاؤ کرنا ہے؟ ہر طرح کے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچاؤ کرنا ہے اپنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچاؤ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تقوی ہے بیسیکلی۔ ڈر بھی اس کا متقی ڈرنے اللہ سے ڈرنے والوں کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بیسیکلی اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ بچنے والے۔ تو اللہ سے ڈرنے والے کس چیز سے؟ کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیں یہاں پہ بیسیکلی لکھا ہے پرہیزگاروں کو کے لیے ہدایت ہے۔ پرہیزگار، پرہیز کا مطلب ہی ہوتا ہے بچنا، ٹھیک ہے؟ تو کس سے ہم نے بچنا ہے؟ کس سے یہ ہدایت ہے؟ کن کے لیے ہدایت ہے؟ جو بچتے ہیں۔ اب دیکھیں ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، اگر ابھی تو ہم قرآن کی راہ پہ چلنے لگے ہیں تو متقی یعنی متقی یہ ریکوائر نہیں کرتا کہ آپ ایک اسپیشلی فقہ کے کچھ قوانین ہیں، کچھ آپ کے پاس اسپیشل نالج ہے، اس پہ آپ عمل کریں، نہیں۔ تقوی ایک وہ بنیادی چیز ہے، ایک بنیادی وہ محبت ہے، ایک بنیادی طلب ہے صحیح راستے کی، اور جو ہونی چاہیے انسان میں۔ اگر آپ میں وہ ہے تو پھر آپ کو اس سے ہدایت ملے گی، یہ مطلب ہے تقوی کا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن تو بھی کھلنے جا رہا ہے، تو متقی کا ہم یہ نہ مطلب سمجھے کہ جو بہت زیادہ عمل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پہ بہت زیادہ عمل کرنا وہ متقی نہیں ہے۔ متقی کا مطلب ہے کہ جس میں بیسیکلی وہ تڑپ موجود ہو کہ مجھے صحیح راستے پر جانا ہے، اور مجھے اس کو یہ پتا ہو کہ ہاں میرا کوئی خالق ہے اور مجھے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، وہ متقی ہوگا، یعنی قلب سلیم۔ اور ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ودیعت کر دیا، اپنی توحید اللہ نے ودیعت کی ہوئی ہے، اچھائی کو اپنانا اور برائی سے بچنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اگلی ہم صورتوں میں چلیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پیدا کیا اور اس کو دو راستے دکھا دیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے نفس کو خیر اور شر سے آگاہی دے دی، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش میں رکھا ہوا ہے۔ تو جو اس آگاہی اور اس پہچان کو لے کر صحیح راستے پر چلنا چاہے گا اور بچنا چاہے گا برائی سے، ٹھیک ہے؟ پرہیز کرنا چاہے گا برائی سے، بری چیزوں سے، اس کے لیے ہدایت ہے انشاءاللہ۔ جو نیوٹرل ہو کے جو یہ نیت رکھتا ہے کہ ہاں جو اچھی چیزیں ہیں میں اس کو اپناؤں گا، جو بری چیزیں ہیں میں اس کو چھوڑوں گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ متقی ہے، یہی تقوی ہے، اور اس شخص کے لیے انشاءاللہ اس کتاب میں ہدایت ہے۔ اور یقیناً دیکھیں یہ آیات نازل تو ہوئی نا، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ سورہ باقرہ مدنی سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ مدینہ میں جا کے نازل ہوئی، کوئی 14 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے، 13 سال تو مکہ میں آپ رہے۔ اب یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے، لیکن جب شروع میں جو خطاب تھا، جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، وہ مکہ میں ہونا شروع ہوا، اور مکہ میں ایمان مضبوط کیا گیا، ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتاب، بالملائکہ، ایمانیات پر بحث مکی صورتوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ ترتیب کے لحاظ سے اگر ہم چلیں تو ہمیں آخری صورتوں میں ملتی ہے، اب جا کے آخری صورتیں جو ہیں قرآن کی وہ ساری مکی صورتیں، وہ اینڈ پہ ہیں۔ اب جب یہاں پہ سورہ بقرہ شروع میں رکھ دی اور مدنی صورتیں شروع میں رکھ دی، جس میں پریکٹس کی چیزیں ہیں، جس میں ایمان سے نکل کے اب اس عمل پہ آ رہا ہے، تو چونکہ اب یہ کمپائلیشن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو علم ہے نا کہ جب نازل ہو رہا ہے تو نان مسلمز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، جو ان کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے، لیکن اب جب یہ کمپائل ہو گیا تو اب یہ ہاتھوں میں کن کے ہوگا؟ ایمان والوں کے ہاتھوں میں ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے؟
تو پھر وہ اس کے آنر بن کے وہ اس کی تبلیغ کریں گے، اور سب سے پہلے تو ان کو خود امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہدایت کے لیے ہم قرآن پکڑیں گے، ایک مومن، ایک ایمان والا جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، وہ جب ہدایت کے لیے اس کو پکڑے گا تو اس کو جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے ایک دیکھیں، کوئی ایک کافر جو ہوگا، جو نان مسلم ہوگا، وہ تو نہیں آ کے قرآن کو پکڑے، کوئی نہ کوئی مسلمان ہی اس کو انٹروڈیوس کرائے گا قرآن سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مسلمان جو ایمان رکھتا ہے اس کتاب پہ، اب دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی یا کسی کو بھی ہدایت ملنے کی، جو قرآن سے اس کتاب میں جو ہدایت ہے وہ کون سی کیٹیگریز ہیں اور کن کو مل سکتی ہے ہدایت؟ ویسے تو ہدایت یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہدایت لے گا کون، وہ اس کا ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ متقی ہونا چاہیے اس کو، اس کی نیت ہر برائی سے بچنے کی ہو اور اچھائی پہ عمل کرنے کی ہو، ٹھیک ہے؟ نیوٹرل ہو کے، تو یہ چیز ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر رکھنی ہے۔ اور چاہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ چیز اس کے اندر ہوگی تو اس کو قرآن سے ہدایت ملے گی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اگر اپنے اسپیسیفک مائنڈ سیٹ کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا نا تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اسپیسیفک مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اس کو اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ اچھا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے تو مجھے ذرا اس میں سے اب دیکھنا ہے کہ کیا کیا میں کس کس چیز پہ تنقید کر سکتا ہوں، تو وہ تقویٰ تو نہیں ہے اس کے اندر، تو اس کو کوئی ہدایت نہیں ملے گی، چاہے وہ جتنا مرضی قرآن پہ پی ایچ ڈی کر لے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک عام سا بندہ جو نیت یہ رکھے کہ ہاں اس میں سے میں اچھی باتیں سیکھوں گا تو اس کو یقیناً ہدایت مل جائے گی۔ تو یہی تقویٰ ہے، جو بچنا چاہے گا وہ یقیناً اس کو اس سے ہدایت مل جائے گی۔ اب آگے یہ چھوٹا سا جو لا دیکھ رہے ہیں، یہیں پہ میں نے اپنی بات اینڈ کی تھی پچھلی کلاس میں، کہ اس لا کا مطلب ہے کہ جو بات کا سلسلہ شروع ہوا تھا نا وہ ختم نہیں ابھی ہوا، اور اگلی آیت اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ متقین کون ہے؟ اب اپنا سا تو میں نے تعارف آپ کو دے دیا کہ متقین کون ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا ایکسپلینیشن دے رہے ہیں متقین کی، کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں میں متقی ہوں، تو لیٹ سی کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے، یا پھر تقویٰ ہونا پہلی شرط ہے اور اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ وہ متقین اس کو پروف کریں، اور پروف کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی بات۔ اب جیسے میں نے کہا کہ چاہے کوئی مسلم ہے یا نان مسلم ہے، ٹھیک، قرآن میں سب کے لیے ہدایت ہے۔ اب جو مسلم ہے وہ تو یقیناً اس پہ ایمان لا چکے ہیں نا، یؤمنون بالغیب پر۔ اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اللہ سب سے پہلے یعنی یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا کیا مطلب؟ جو ہیومن آئیز سے پوشیدہ ہے، جو نظر نہیں ہمیں آ رہا، جو چھپا ہوا ہے ہم سے، ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہم نے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا ہم نے، ہم ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آخرت، جنت جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوزخ اور جنت جو ہے ہم نے نہیں دیکھا، اور بلکہ اب آج میرے اور آپ کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا بھی ایمان بالغیب ہے، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، اب جو غیر مسلم بھی کوئی ہوگا، اگر تو وہ ان پر ایمان رکھتا ہوگا تو اس کو ہدایت ملے گی، اگر تو یعنی وہ اس کو یہ ہوگا کہ ہاں کوئی کریٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کی پہچان اس کو بے شک نہ ہو، وہ انشاءاللہ قرآن پہچان کرا دے گا، لیکن یہ بیسک چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھے گا، اور پھر جیسے میں نے کہا کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اب فرشتوں پر ایمان رکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا ہاں بھی ایک جبرائیل بھی ہیں جو اس قرآن کو لے کر آ سکتے ہیں، ورنہ اگر کوئی فرشتوں پر ہی ایمان نہ رکھے تو یہ اگلے سٹیپس پاسبل ہی نہیں ہے نا اس کے لیے پھر۔ تو فرشتوں پر ایمان رکھنے سے یہ قرآن کے ساتھ کنیکشن اس کا ہوگا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آئے یہ، اور اللہ جو کہ ہم جس کو دیکھ نہیں سکتے، یہ اس کا کلام ہے، اس پر ایمان رکھا۔ اور جب یہ ایمانیات پورے ہو گئے، اچھا، اور ایمان میں پچھلی کتابیں، اور یعنی کہ کتنے ہمارے جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے، کون کون سے ہیں وہ؟ ایمان کس کس پر؟ ایمان اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ کیا ہم نے پچھلے رسول دیکھے ہوئے؟ نہیں دیکھے ہوئے، ٹھیک ہے، ان پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اور
آخرت پر، ٹھیک ہے؟ یہ 5 بنیادی ایمانیات کے حصے ہیں۔ جی، تو ان ساری چیزوں پر جو ایمان رکھتا ہوگا اس کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ایمان کے بعد عمل۔ ہاں، گلا میرا مسلسل بولنے سے ایک منٹ۔ ہاں بس تھوڑا سالو کر کے پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی چلے میں مختصر بات کرتی ہوں۔ تو ایمان کے بعد عمل کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے؟ خالی ایمان آپ کو پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ خالی کوئی ایمان والا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو جب عمل کی بات آتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے اقامت صلاۃ کا ذکر آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے نہیں ہو پائے گا مجھ سے۔ کوئی اور آنا چاہ رہا ہے؟ مشکل آیات نہیں ہے، شاید بیچ بیچ میں ایڈ کرتی جاؤں گی جہاں مجھے لگے گا۔ کوئی آنا چاہ رہا ہے؟ آ سکتا ہے؟ ہاں بس میں نے کوشش تو کی کہ میں کر لوں، لیکن وہ مسلسل بولنے سے گلا بس ڈرائی ہو گیا ایک دم۔ کوئی آنا چاہے گا کنٹینیو کرنے کے لیے؟ چلے، نماز کی اہمیت تو میرا خیال ہے سب کو انشاءاللہ پتہ ہی ہوگی جو ماشاءاللہ جو جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم نماز قائم کرتے اور دیکھیں کھائے قائم کریں، خالی پڑھنے کی نہیں بات، نماز قائم کرنی ہے اور نماز کا باقاعدہ سسٹم ہو، 5 وقت باقاعدگی سے پورے ٹائم پر اور باجماعت، بلکہ تو ٹھیک ہے، اس پہ پھر بعد میں انشاءاللہ مزید بھی بات کر لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ٹھیک ہے؟ نماز کی ادائیگی کے بعد رزق خرچ کرنا، کیونکہ دیکھیں مال سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے۔ تو کیا اور ہمارا یہ دیکھیں مما رزقناہم، سب سے پہلے خرچ کرنے سے پہلے بات کیا ہوئی کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے۔ تو گرامر کا یہ اصول ہے عربی زبان میں کہ جس چیز کو پہلے لایا جاتا ہے نا اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ یعنی غیب تو چیزیں ہیں غیب کی، لیکن ان پر ایمان لانا زیادہ ضروری ہے۔ یؤمنون کا شروع میں آ گیا فعل، ویسے بھی فعل شروع میں آتا ہے، لیکن یہاں پر مما رزقناہم، حالانکہ یہاں پہ بھی جیسے یؤمنون شروع میں آیا ہے نا، یؤمنون بالغیب، یعنی فعل پہلے آیا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی ینفقون پہلے آ سکتا تھا، ینفقون، ٹھیک ہے، کہ وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کون سا اسلوب اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ہے رزق، میرے اور آپ کے پاس، یقیناً اس میں ہماری محنت تو شامل ہے، لیکن بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کا
دیا ہوا ہے اور ہم نے اس کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ جس سے انسان کماتا ہے، جو کوئی ذہین ہے، کوئی اپنی تعلیم پوری کر کے کسی نے جو ہے وہ اچھی جاب پہ ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے اچھا اپنی سمجھ کے مطابق یا کچھ بھی کسی بھی طریقے سے وہ رزق کما رہا ہے، وہ صلاحیتیں کس نے دی ہوئی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم کسی کو زیادہ دی ہیں۔ تو جو جس کی قسمت میں، اور انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوتا اور اس کا رزق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، اس کو کتنا رزق ملے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی کہاں مرے گا، ہر چیز انسان کی جو تقدیر کی چیزیں پہلے لکھ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو رزق ہمارے پاس ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور اس کے احکامات کے مطابق جو اس نے اس کے مصرف رکھے ہیں اس کے مطابق اس میں سے خرچ کیا جائے۔ جو یہ کام کرتا ہے وہ متقین کی لسٹ میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کنڈیشن ہے، یہ شرط ہے کہ جو خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو، وہ متقین کی لسٹ میں ہے اور وہ ان کو ہدایت ملے گی۔ اگلی بات، والذین یؤمنون بالغیب بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تیری طرف، الیک تیری طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، جو تیری طرف نازل کیا گیا اس پر ہی بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا تجھ سے پہلے اس پر بھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، جیسے جب میں بات کر رہی تھی نا یؤمنون بالغیب کی، تو حالانکہ یعنی اس میں بھی جو ہے یہ ایمان شامل تھا۔ جب ہم ایمان بالغیب کی بات کرتے ہیں نا، دیکھیں پچھلی کتابیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کا قرآن میں تو ذکر موجود ہے، جن کا وہ تو ہمیں پتہ ہے تورات، زبور، انجیل، لیکن وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، نمبر 1۔ تو ہمارے لیے تو وہ بالغیب ہی ہے، اصل میں تو وہ وہاں پہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے دیکھیں کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھیں، اس کو سیپریٹلی ذکر کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ جو اسپرچوالٹی کو مانتے ہیں، جو روحانیت کو مانتے ہیں، بلکہ میری آپ کو پتہ ہے بات ہوتی رہتی ہے، کچھ ایسے جو غیر مسلم بھی ہوں لیکن نیک ہوں، اپنی طرف سے نیکی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ عبادت کسی کی بھی کرتے ہیں، بتوں کی کرتے ہیں یا جو بھی ہے، چاہے کسی کی بھی نہیں کرتے، میڈیٹیشن کرتے ہیں، بدھسٹ ہیں، مطلب کوئی بھی، مطلب جو مختلف جو مذہب کے لوگ ہیں ان سے جب میری بات ہوتی ہے تو وہ یعنی ان کو یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ایک سپر پاور ہے، ایک کریٹر ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اس کے ساتھ بڑا اچھا کنیکشن ہے اور ہم اس کے بہت قریب ہیں اور وہ ہم سے خوش ہے۔ یہ اس خوش فہمی میں ہے بہت سارے لوگ بغیر یہ الہامی کتابوں کو مانے، ٹھیک ہے؟ یہ اور شاید اگر کوئی مائنڈ نہ کرے تو صوفیزم میں بھی جو ہمارے صوفی وغیرہ ہیں، کچھ میں سب کو اولیاء اللہ کی بات نہیں کر رہی، اللہ کے بہت نیک بندے گزرے ہیں جو شریعت پر صحیح معنوں میں عمل کرتے تھے، لیکن میں ان کی بات کر رہی ہوں جو شرعی احکامات تو ان کو چھو کے نہیں گزرے ہوئے ہوتے اور وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط ہے۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو نازل کردہ کتابیں ہیں نا، جو اللہ، یہ قرآن جو اللہ نے تجھ پر نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو پچھلی پہلے آپ سے پہلے اتارا گیا، یہ اصل چیز ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے کی۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ نے اس قرآن میں بتا دیا ہے۔ تو کوئی قرآن کو سمجھے نا، اس پہ ایمان رکھنے کو تو میں کہوں ہاں بھی میں قرآن پہ ایمان رکھتی ہوں، بٹ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے مجھے پوری زندگی پتہ ہی نہ چلے، مجھے کوئی بلائے قرآن کے لیے تو میں اس کی طرف آؤں ہی نہ، میں سمجھنا ہی نہ چاہوں قرآن میں لکھا کیا ہے، اس پہ عمل ہی نہ کروں، قرآن میری زندگی میں ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایمان نہیں ہے۔ اور کیوں کیوں میں ایسے کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ میرے سے کب راضی ہوگا، کب ناراض ہوگا، وہ مجھے کہاں سے پتا چلے گا؟ اس قرآن سے۔ اس لیے اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے حقوق پورے کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو کنیکشن ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھی میرا اللہ سے کنیکشن ہے، بس مائی گاڈ لوز می اینڈ آئی لو مائی گاڈ، بھائی کہاں سے پتا چلا گاڈ لوز یو اینڈ یو لو گاڈ؟ کہاں سے پتا چلا؟ کیا گاڈ کسی سے ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے؟
نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس گاڈ نے، اس اللہ نے، اس خالق مالک نے تو یہ کتابیں اسی لیے نازل کی ہیں۔ تو کتابوں پر ایمان رکھنا از ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے بنائے ہوئے ہم خام خیالیوں میں نہیں رہ سکتے کہ ٹھیک ہے میرا رب مجھ سے خوش ہے۔ بھئی کیسے خوش ہے؟ کتاب پہ ایمان رکھو گے تو پتہ چلے گا نا کہ ہاں یہ ہے وہ چیزیں جو اللہ نے نازل کی ہیں۔ تو جو پیچھے بھی لوگ ہیں دیکھیں آج کتنے لوگ ہیں اپنے آپ کو بڑے اچھے کرسچن سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہے، اللہ نے ان پہ نازل کیا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال ہے میں نے بات واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی کیوں یہ الگ سے مینشن کیا کہ جو تجھ پر نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی جو نازل کرتا کتابیں ہیں وہ ذریعہ ہے یہ جاننے کا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو جب تک یہ نہیں ہم جانیں گے تب تک ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں مضبوط ہو سکتا اور ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور جو آخری شرط ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے کتنی پڑھ لی؟ متقی ہونا چاہیے، اور متقی کون ہوں گے؟ جو ایمان بالغیب رکھتے ہوں گے، جو نماز قائم کریں گے، جو مال خرچ کریں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کردہ پر نازل کردہ کتاب اور آپ سے پہلی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھیں گے۔ اب اس کے بعد آخری بات کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں وہی اسلوب ہے جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ فعل پہلے آتا ہے، یؤمنون پہلے آیا یہاں پہ، اور یؤمنون یہاں پہلے آیا، ٹھیک ہے؟ یقیمون پہلے آیا، یہ وربز ہیں کہ کرنا کیا ہے وہ پہلے ہے، لیکن یہاں پہ یوقنون اینڈ پہ آیا ہے ٹھیک ہے؟ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کو شروع میں لے کر آیا اللہ تعالیٰ، یعنی سینٹینس میں، تو اس پہ زور دینا مراد ہے کہ آخرت پر۔ اچھا، جیسے میں نے ابھی دیکھے، پھر میں واپس آپ کو لے کے جا رہی ہوں کہ جب میں نے یہ کہا تھا کہ ایمان بالغیب، تو اس میں بھی یہ آخرت پر کیا ایمان شامل نہیں ہے؟ اس میں شامل ہے نا؟ ایمان بالغیب اس میں شامل ہے آخرت کو ماننا۔ اور جب میں آخرت کہتی ہوں کہ آخرت پر میرا یقین، تو آخرت ایک لفظ ہے لیکن اس میں بہت سارے ہمارے عقائد جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کون کون سے عقائد ہمارے جڑے ہوئے ہیں آخرت کے ساتھ؟ جب میں کہتی ہوں آخرت پر ایمان لانا، آخرت پر یقین ہونا، تو سب سے پہلے تو مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ میری زندگی بے مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کو اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، اس کا ایک انجام ہوگا۔ یہ دنیا، یہ کائنات جو چل رہی ہے، یہ بے فائدہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کو کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس کا خاتمہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دنیا جو وجود میں آئی ہے تو اس کا خاتمہ بھی ہوگا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ، انسان جو ہے وہ انسان اور جنات، آپ کو پتہ ہے دو ہی مخلوقات ہیں جو کہ مکلف ہیں، جن سے کہ حساب کتاب ہوگا، باقی مخلوقات سے تو نہیں ہوگا جو اس کائنات کی ہیں، زمین، آسمان، پہاڑ، ہوائیں، سمندر، پرندے، باقیوں سے نہیں ہوگا، صرف انسان اور جنات سے ہوگا۔ تو دوسرا ایک تو یہ کہ جو ہماری زندگی ہے وہ اس کا کوئی مقصد ہے، وہ شروع ہوئی ہے تو اینڈ بھی ہوگی، اور ٹیسٹ کے لیے ہے یہ، کیونکہ جو مجھے اللہ نے دیا، مجھے اس کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ یہ سارا کچھ ایمان بالآخرت میں شامل ہے۔ مجھے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ وہ میرے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، اور مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ ایمان ہونا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے مطابق جنت اور جہنم میں فائنلی انسانوں کو بھیجا جائے گا۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ جو ہے نا ججمنٹ قائم ہوگی، ڈے آف ججمنٹ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے عقائد ایمان بالآخرت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ آخرت پر بھی یہاں لکھا ہوا ہے، آخرت پر تو پکا یقین ہے ان کا، ایمان رکھنے کے علاوہ یقین ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ ایمان یؤمنون بالغیب میں آخرت بھی شامل تھی، اس کو سیپریٹلی مینشن کیا ہے۔ اتنا اہم عقیدہ ہے ایمان بالآخرت کا، توحید بھی اس کے اندر شامل، ہر عقیدہ اس کے اندر سمٹ کے آ گیا، ٹھیک ہے؟ میں اگر مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے آخرت میں یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کو مانوں گی تو آخرت کا عقیدہ اس میں ہوگا نا، آخرت کے عقیدے میں شامل ہے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھوں، اللہ کی ساری صفات پہ ایمان رکھوں، کہ مجھے اس عالم الغیب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ اسی میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟
اللہ پر میں ایمان رکھوں گی، آخرت پر ایمان رکھنے کے لیے، اور اس کے بعد کہ مجھے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو کیسے انسان پھر غلط کام کرے گا؟ اسی لیے کہتے ہیں جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے کرائمز میں انوالو ہوتے ہیں، انسان کہتے ہیں اس کو آخرت بھولی ہوئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں چھوٹا سا، اب ہم اپنی کسی بھی، آپ اگر جاب کرتے ہیں آپ میں سے کچھ، یا جاب نہیں بھی کرتے، کوئی بھی کہیں پہ بھی رسپانسبلٹی ہے، جیسے بیویاں گھروں میں ہوتی ہیں، تو شوہر ظاہر ہے اگر گھر سے باہر ہوتے ہیں، رات کو آتے ہیں، تو گھر میں کچھ الٹا پلٹا ہو جائے تو بیوی کو پریشانی ہوگی، ہائے میں کیا جواب دوں گی اپنے ہسبینڈ کو رات کو، رائٹ؟ یعنی ایک جواب دہی کا احساس جو ہے نا، وہ انسان کو بہت ہیلپ کرتا ہے چیزوں کو فکسڈ رکھنے میں۔ اسی طرح جاب کر رہے ہوں، کچھ اوپر نیچے ہو جائے، کچھ غلط آپ کریں، تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میں باس کو کیا جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ آ، تو یعنی جس چیز کے آپ ذمہ دار ہیں، وہ اس کی جواب دہی کا آپ کو ہائر اتھارٹی کے پاس احساس ہوتا ہے، اور اگر وہ احساس نہ ہو تو سوچے ذرا کون سی چیز ہے جو ہمیں صحیح اور غلط میں جو ہے نا وہ ڈسٹنکشن کرنے دے گی اور فرق کرنے دے گی اور صحیح راستے پہ رکھے گی ہمیں۔ تو اس لیے آخرت کا بہت زیادہ ذکر خود بھی کریں، بچوں کے ساتھ بھی کریں کہ ہمیں بیٹے آخرت کی تیاری کرنی ہے، بچوں کو بھی اسی چیز سے موٹیویٹ کریں، ٹھیک ہے؟ کہ آخرت پر یقین، اور پھر وہ کیسے نظر آئے گا جب ہم ساری ان چیزوں پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو پیچھے سارے ایمانیات کی بات ہوئی ہے نا، کہ قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، ہم نے کیسے ایمان رکھنا ہے قرآن پر تو پتہ چل گیا کہ چلو اس کو ماننا بھی ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کا پیغام پھیلانا ہے دوسروں تک۔ لیکن پچھلی کتابوں پر کیسے ایمان رکھنا ہے ہم نے، میں نے، آپ نے، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں تھیں، اور انبیاء نے ان کو ایز اٹ از ہم پر پہنچایا، لیکن ان پہ عمل نہیں ہے اس پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے ایمان اس میں بالآخرت میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے آپ کو آخرت کی فکر دے دے، اور اس پہ ہمیں اس کی تیاری کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جی ہما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ مصطفیٰ، میں یہاں سے کر لوں؟ ہاں کر سکتی ہیں تو کر لیں، جزاک اللہ جی خیر۔ جی، وہ اصل میں میرے گھر پہ بھائی کے بچے آئے ہوئے تھے، شور بہت زیادہ ہو رہا تھا، تو میں نے ان کو بٹھا دیا ہے، میں نے ہاں کہا کہ اچھا شور اچھا، نہیں۔ نہیں ہاں وہ اس وقت ایک دم نا بلکہ ہوا تھا تو پھر اب تھوڑا سا سنبھل گئی ہے میری بلکہ آواز۔ چلے آپ بیچ بیچ میں بتا دیجیے گا، کیونکہ جزاک اللہ آپ خیر۔ کو پتا ہے میں اتنا اچھا تو نہیں کر سکتی، لیکن جیسا بھی ہے میں شروع کرتی ہوں، ہاں تو آپ نہیں بتا نہیں، کیوں دیجیے نہیں کر سکتی، بارک اللہ آپ فیک۔ کو دل جی بھیا کی آپ کو باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک وہی لوگ ہیں علی ہدی ہدایت پر، من ربہم، صفت مجھے تو اسی طرح پڑھنے کی عادت ہے، ورڈ ٹو ورڈ ہی پڑھوں گی میں تو، ہاں ہاں صحیح ہے۔ ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک علی ہدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے یا اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور وہی لوگ ہیں، هم المفلحون، وہی مراد کو پہنچنے والے یا کامیاب ہونے والے یا فلاح پانے والے۔ تو فلاح کے لفظ سے ہم لوگ سب سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا ہے یہ لفظ، لیکن فلاح کے اصل میں جو معنی ہے وہ ہے جو کاشتکار جو ہوتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا، صحیح بتایا نا میں صرف میں جی نے؟ جی کسان، بالکل کسان، جی جی فلاح کسان، کسان کو کہتے ہیں۔ فلاح، جی کسان کو کہتے ہیں۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہے کہ جو مفلحون، جو ہم سب لوگ فلاح پانا چاہتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ اذان کے بھی الفاظ میں ہے نا کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو وہ کامیابی وہ ہے جو ہمیں نماز پڑھنے کے بعد حاصل ہوگی، یعنی ایک محنت کرنے کے بعد، مشقت کرنے کے بعد، ایسے گھر بیٹھے نہیں، کہ جیسے بعض چیزیں تو ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹھے بٹھائی بھی دے دیتا ہے، لیکن یہ وہ والی کامیابی ہے جس میں ہم سب کو محنت کرنی ہے۔ اور جیسے کہ کسان دن رات اپنی کھیت کی فکر میں لگا رہتا ہے، سوتا بھی ہے تو اس کو کھیت کی فکر ہوتی ہے، جاگتا بھی ہے تو کھیت کی فکر، سب سے پہلے وہ اپنے کھیت کی فکر کرتا ہے۔ تو بالکل ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی اسی طرح 24 گھنٹے حفاظت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ایمان کے ساتھ جو مطلب جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں، ان سب کو بالکل اسی طرح سے ادا کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو تب بیٹا فون آ رہا ہے فاطمہ، تو تب جو ہے یہ تب کامیابی ہم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے مصرفت، آپ کچھ ایڈ کر دیں اس میں؟ ہاں بالکل، تو یعنی دیکھیں کامیابیوں کے ہر ایک کے اپنے اپنے سٹینڈرڈز ہیں نا،
ہما یعنی جی مطلب آپ یقین کریں، میں نے شاید پہلے بھی شیئر کیا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ، چونکہ بچوں کے ساتھ بچوں کا مطلب ٹین ایجرس کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں میں اسکول میں، ہے نا؟ جی جی ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ مطلب آپ کس کو کامیاب سمجھتے ہیں، رائٹ؟ تو اب جی دیکھیں موسٹلی بچوں کے جواب نہیں دیکھے ان کا کیا کریئر میں، دیکھو جب انسان وہ ٹین ایجرز میں جاتے ہیں بچے، ہے نا، ہر ایک کا ایک جی ایک ڈریم ہوتا ہے کہ ہم یہ بننا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں زندگی میں یہ کرنا چاہتے ہیں، رائٹ؟ ہر ایک کے جی اپنے جی فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے، فلاں جاب مل جائے، فلاں پروفیشن، رائٹ؟ تو بس ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں ہمیں، کیونکہ انسان دیکھے پیدا ہوتا ہے اسٹرگل میں اس کی زندگی گزرتی ہے، لیکن وہ اسٹرگل صرف دنیا کے لیے ہم کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ جی دنیا کی چیزیں ہمیں مل جائے تو ہمیں لگتا ہے ہاں ہم کامیاب ہو، بھائی وہ بڑی کامیاب لائف گزارا ہے بندہ، ہے نا، سیٹلڈ ہو گیا، صحیح اچھی پڑھائی ہو گئی، اچھا مال اس کے پاس آ گیا، اچھا لائف پارٹنر بھی مل گیا، بچے بھی ہو گئے، اور لگتا ہے بھائی انسان کامیاب ہے، بڑی سکسیسفل لائف ہے اس کی۔ ہمارا جی جی کامیابی کا سٹینڈرڈ ہی بہت ڈفرنٹ ہے، بالکل یہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، لٹرلی۔ میں اور آپ ہم سب مل کے ایک تو خود بھی سمجھیں، پلیز ہم سب خود انشاء سمجھیں اللہ کہ بالکل بالکل کامیابی کا سٹینڈرڈ وہ نہیں ہے جو میں نے اور آپ نے سمجھ لیا ہوا ہے آج، ٹھیک ہے؟ صحیح کہ کسی کا گھر بڑا صحیح ہے، ٹھیک ہے، مینٹین ہوا ہے، خود بھی وہ مینٹینڈ ہے بندہ، بچے ہیں، جاب ہے، بس ٹھیک ہے سب کچھ، نہیں، نہ نہ نہ، اگر یہ قرآن صرف بڑوں کو، اصل میں نہیں تو نہیں بڑوں کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے، جب ہم بالکل سمجھیں گے تو ہمارے بچے بھی پھر بچوں میں ان کو بھی یہ بات ٹرانسفر سمجھ کریں گے۔ آئے گی کہ ہمارے ہوں، پیرنٹس جو ہے اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بالکل کہ یہ چیز اہم ہے، یہ والی بات پھر بالکل بچوں میں بھی آئے گی۔ صحیح بالکل بالکل۔ اور مجھے نا وہ ایک حدیث بہت یاد آتی ہے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے نا، یعنی ایک بندہ گزر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صلی اللہ یہ علیہ کون ہے؟ وسلم۔ تو صحابہ نے بتایا کہ یہ مطلب نہیں، ایک بندے کے میں سوری اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، مجھے ایگزیکٹ الفاز یاد نہیں، لیکن تھی مجھے جی حدیث کا یاد رہ گیا ہوا ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ یہ جنتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ غریب بندہ، اس کو تو مطلب کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، یہ تو اگر یعنی کسی کو نکاح کی دعوت پیغام بھیجے تو وہ قبول کوئی نہ کرے اس کا، کہ یعنی صحیح، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہے نا، ہم جیسے اسٹینڈرڈ لوگ تو دیکھتے ہیں دنیا کا، جی جی دنیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی، اب دیکھو یعنی میں کہتی ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ کے پاس، اور جو جنتی ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جس کو جنت کی بشارت مل گئی، وہی سب سے بڑا کامیاب ہے میرے نزدیک، تو وہی سب سے بڑا کامیاب، بالکل دنیا بالکل۔ کے لحاظ سے وہ فلاپ ترین انسان ہو سکتا ہے لیکن نصیبت اللہ آخرت کے میں نزدیک بھی تو وہی کامیاب ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان لوگوں کے لیے ہی فرمایا ہے کہ وہی کامیاب ہے، کیونکہ فلاح کا ہم لوگ ویسے تو ترجمہ کامیاب یا مراد کو پہنچنے والے ہی کرتے ہیں نا، تو اللہ کے ہوں نزدیک بھی وہی کامیاب ہے۔ وہی صحیح، کامیاب ہے جن کو آخرت میں کامیابی مل گئی، تو جو بالکل آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں یقیناً وہ اس کی تیاری کریں گے، یقیناً وہ اس دنیا کو اس طرح سمجھیں گے کہ یہ صرف راستہ گزرنے کی جگہ ہے، بس یہ تھوڑی دیر کے لیے جگہ ہمیں ملی ہوئی ہے، بس اس طرح دنیا کو رکھیں گے، اور ٹارگٹ ان کا آخرت ہوگا۔ ہر چیز کرنے سے پہلے وہ سوچیں گے کہ مجھے آخرت میں اس کا مجھے اللہ کے پاس کیا جواب دینا ہوگا، اور آخرت میں نصیبت اس میرا میں ایک نقصان ہے حدیث یا بھی ہے نا کہ فائدہ، آپ صلی اللہ، جی آپ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں اس طرح ہوں جیسے ایک مسافر وسلم۔ ہاں، رہتا ہے، بالکل اس طرح سے ہوں، ہوں، اس طرح سے ایک حدیث بھی ہے۔ بالکل کن فی دنیا، ہاں بالکل، دنیا میں جی ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہے یا جیسے جی اجنبی ہے کوئی، جیسے اجنبی کا مطلب یعنی جیسے آپ دیکھو جو ہم ابراڈ ہوتے ہیں، مطلب اجنبی بہت زیادہ نہیں، ہم کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی ہمیں سمیٹ کے واپس آنا پڑے، ہے نا، تو بالکل ہم جی دیار غیر میں ہیں جیسے، تو اس جی طرح دنیا میں رہو، تو یہ آخرت کا عقیدہ جس کا جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی اس طرح دنیا گزارے گا، اور جو دنیا اس طرح گزارے گا تو پھر یقیناً وہ آخرت میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ جی۔ اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے، آمین ثم آمین، پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ جس جس طرح سے کرنا ہے، جو وہ ان ساری باتوں کو پورا کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخرت پر ایمان رکھیں گے، بالغیب پر ایمان رکھیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں گے، اور نمازیں ٹائم پر قائم کریں گے، اور اللہ سے ڈریں گے اس طرح جیسے ڈرنے کا حکم ہے، تو یہ والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب قرار دیا ہے کہ وہ لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، یا وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو ہر انسان اپنا اپنا محاسبہ خود کر لے کہ کون ان سارے کاموں پر پورا اتر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہر کوئی اترنے کی کوشش کرے، اور انشاءاللہ یقیناً مومن تو سارے کرتے ہی ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ۔ جی آگے بڑھتے ہوں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا،
سواء برابر ہے علیہم ان کو یا ان کے انذرتہم نہیں ان کو انذرتہم آپ ڈرائیے ام یا لم تنذرہم نہ آپ ان کو ڈرائیے لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. بالکل سنگولر کا ان کے صیغہ ہے لیے نا. جی جی ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں یعنی ان کے دلوں پر کس پر؟ آگے والی یہ آیت جو میں واضح ہاں جو ساری کے پیچھے جہاں سے جو ایمان کے تقاضے آئے نا ان کو ایمان بھی غائب ہے نا, جو اوپر جی ایمان جی کی باتیں ہوگی نا کہ یہ چیزوں پر ایمان رکھنا ہے, تو اب جی کافر جی اس کے اپوزٹ کافر آ گیا لفظ, جی. یعنی جو اوپر والی اب ساری پہلے چیزوں اللہ پر تعالیٰ ایمان نے نہیں جی رکھتے. پہلے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مومنوں کے بارے میں بتا دیا تھا, آگے سے یہاں سے جی کافروں کے بارے میں شروع ہو رہا ہے کہ ان کی پہچان کیا ہے اور کس طرح کے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ نہیں ڈرتے, یعنی ان کو ڈرایا بھی جائے تو تب بھی ان کے لیے برابر ہے, وہ تب بھی ایمان نہیں لاتے ان ساری باتوں سے, یعنی ان کو آخرت کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے کہ مرنے ہاں کے بعد ان کا کیا ہوگا, یا اس طرح کا ان کو کوئی بھی ان خوف کو نہیں ہے. ظاہر ہے ان کو ان کو وہ ایمان ہی نہیں نا لاتے, ان کو ایمان ہی جی نہیں ہے, ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ مجھے کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے, تو ظاہر ہے جی جی کہ پھر آپ ان کو یعنی سوچ سمجھ کے سمجھنے کے باوجود بات ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیا ان کو بتایا جا رہا ہے, اس کے باوجود جب وہ انکار کر دیتے ہیں تو بس پھر ظاہر ہے اور ان کو کیا چیز پھر بات سمجھ آئے گی ان کو کس چیز سے, ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے صحیح. سوچ سمجھ کے ایک دفعہ انکار کر دیا تو پھر برابر ہے, اب آپ اس کو چاہے ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ جی ایمان نہیں لائیں گے. جی. ختم اللہ مہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر, ویسے تو سماعت یعنی سننے کے لیے ہی آتا ہے, کانوں پر بھی جیسے صحیح ہے, وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے, ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بتایا جو ایمان نہیں لائیں گے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ہی پردہ ڈال دیا ہے, یعنی جو حق کی بات ہے سچی بات ہے ان کے دلوں تک پہنچتی ہی نہیں ہے, نہ ان کے کانوں تک, کیونکہ کانوں پر اور دلوں پر دونوں, کیونکہ پہلے انسان کانوں سے سنتا ہے پھر اس کے بعد دل سے سوچتا ہے اس چیز کو, اور سوچنے کا منبع جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے, ویسے تو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دماغ سے انسان سوچتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دل کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ انسان دل سے سوچتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر پردے ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سوچ ہی نہیں سکتے, اور جب سوچیں گے نہیں تو بات ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے. اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے کہ وہ حق کی چیزیں دیکھ بھی نہیں سکتے, یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں اس دنیا میں ہیں جو کہ اس سے بھی ان کے اوپر واضح نہیں ہو رہی ہے بات, اور تو اس سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے. اچھا, اور ہما استغفر اللہ. دیکھو جی مطلب ہم یہ تو خیر چلے قرآن کی بات ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کی جو بات ہے ان کو نہیں سنائی دے رہی اور ان کو نظر نہیں آ رہی نشانیاں. عام طور پہ بھی ہم دیکھیں جب میں اور آپ ہیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, تو جی اگر میں آپ کو کوئی بات بتاؤں, ٹھیک ہے, اور آپ نے مطلب آپ نے پہلی دفعہ جب کہا نا کہ نہیں یہ صحیح نہیں کہہ رہی, ٹھیک, اب میں جی جتنی مرضی دلائل دیتی جاؤں گی, جتنا مرضی مختلف طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش, بس آپ نے جو اپنے دل میں بات بٹھا لی نا کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو میں چاہے جی جتنی بھی صحیح. کوشش کر لوں ایسے لگے گا, لٹرلی ایسے لگتا ہے کہ کانوں پہ جیسے کانوں میں مہر ہے, آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے, یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات, کیونکہ پہلے انہوں نے سوچ کے انکار کر دیا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ غلط ہے نا, پھر چاہے استغفر اللہ. جتنا بھی کوئی یعنی بتاتا انہوں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہاں بات کو. نہیں, ایک شروع میں سمجھ کے انہوں نے اس کو انکار کیا, شروع میں جب سنا صحیح پیغام تو اس کا انکار کر دیا, ٹھیک ہے, صحیح اس صحیح. کے بعد پھر جتنا بھی بتاتے چلے جائیں تو گویا ایسے ہے جیسے ان کے دلوں پر واقعی مہر لگ چکی ہے, کانوں میں چونکہ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے بات پڑ ہی نہیں رہی اور نظر نہیں ان کو آ رہا کہ حقیقت ایک میں انہوں نے جتنے بھی جیسے افراد پہلے سے ہی انہوں نے ایک اپنا امیج بنا لیا کہ یہ چیز تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی, یہ بالکل بات تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی. بالکل, اور پھر ان کو سمجھ آئے گی بھی نہیں, وہی جو شروع میں نے بات کی تھی کہ نیوٹرل ہو کے سننا ہے حق کی بات کو, تو پھر انشاءاللہ وہ سمجھ آئے گی. چلے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے یعنی لوگوں میں سے کچھ, من یقولو کچھ کہتے ہیں, آمنا ہم ایمان لائے, باللہ اللہ پر, وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر, وما ہم مؤمنین وما ہم بمؤمنین اور ہرگز نہیں وہ ایمان والے. یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو یعنی منافق جو تھے, جو کہتے
کہتے تو تھے کہ منہ سے اپنے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا، صرف اپنے منہ سے ایسا کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ ایمان والے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا مس رفت؟ ہوں یہاں پر منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. جی جی بالکل، منافقوں کی کیٹیگری شروع ہو گئی اب، یعنی پہلے تو کافروں کی بات سب سے پہلے مومنوں کی، جی اس کے بعد کافروں کا بتا دیا کہ جو ایمان ہی نہیں لے جی کر آتے، ٹھیک ہے، ان کے بھی ان کے گویا کے دلوں پر مہر ہے. اور اب جی کچھ ایسی تیسری کیٹیگری بھی ہے، ایمان مومن اور کافر جی کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے، جی جن کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے. جی. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی صرف اللہ کو ہی نہیں، ایمان والوں کو. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر صرف اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے. یعنی یہ تو بالکل ایک سامنے کی بات ہے کہ جو انسان دھوکہ دے رہا ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں سامنے والے کو دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ وہ خود ہوں اصل میں دھوکے میں ہوتا ہے. حق تو ہوں کسی طور سے بھی چھپ نہیں سکتا، یعنی صحیح. اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ حق ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ اگر نہیں مان رہا تو اپنا نقصان کر رہا ہے، کسی کا بھی نقصان ہوں نہیں کر رہا ہے، اور اس کو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے اللہ کو. بالکل. اور دنیا میں تو چلو فار ایگزامپل ہما دنیا کی کسی چیز میں دھوکہ دینا، ہاں آپ نے جی کسی نے دھوکہ دہی سے مال بیچ دیا اپنا، تو ٹھیک ہے وہ کامیاب ہو گیا، اس کو اس کا مال بک گیا، اس نے منافع لے لیا. لیکن یہ دھوکہ کس میں دینے کی کوشش کرے؟ ایمان میں. دنیا کے کسی صحیح. میٹر میں نہیں، یہ ایمان میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ فائنلی ان کو بھگتنا پڑے گا آخرت کے دن. دنیا میں ان کو لگتا ہے کہ ہاں وی آر سکسیسفل، ہے نا، کہ مطلب ہم جی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اسی لیے وہ اسی چکروں میں رہتے ہیں، یعنی اپنی منافقت میں ہی وہ آگے چلتے چلے جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے ہم کامیاب ہو رہے ہیں، بھائی ادھر سے بھی فائدہ لے رہے ہیں، ادھر سے بھی فائدہ لے رہے ہیں، ادھر بھی اپنی دوستی جتا رہے ہیں، ادھر بھی جتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم دونوں کو دھوکہ دے کے ہم جو ہے نا وہ فائدے میں، لیکن اصل میں ان کو خود دھوکہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں اسی وجہ سے وہ یعنی ناکامی کا، یہاں پہ ان کو لگ رہا ہے کہ کامیاب ہے لیکن ایکچولی وہ ناکام ہو رہے ہیں. جیسے وہی میں نے شروع میں بات کی کہ اصل کامیابی یہاں کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. تو ان کو یہ لگ رہا ہے ہم کامیاب لوگ ہیں. دیکھو ہم کتنے وہ جی یعنی وہ چالاکی کرتے تھے نا اپنی طرف سے، کہ مومن جی مومن کے ساتھ ہو کے ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہم ان کے ساتھ ہیں، ان سے بھی فائدہ لیتے رہیں گے، اور وقت آنے پہ کافروں کے ساتھ مل جائیں گے. تو اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہی اپنے آپ کو دھوکہ دینے اور اصل میں یہی ناکام لوگ ہیں، کیونکہ آخرت کو انہوں نے مس کر دیا. اور اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ان کے دھوکے میں نا مطلب مہلت بھی دیتے ہیں کہ وہ اچھا سے بالکل. جی بھر کے جیسے سامنے ان کا آ جائے استغفر جو ان اللہ. کے دل میں ہے، وہ جی بھر کے مطلب وہ کر گزرے تاکہ وہ سامنے آ جائے بالکل سے دنیا کے، تاکہ حجت بھی ان کے اوپر سے مطلب نہ رہے. بالکل. اور یہ سب سے زیادہ خطرناک کیٹیگری ہے، کیونکہ اگر جو ہے اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے تو پھر بھی انسان کو ہوش آ جاتا ہے. یعنی اگر انسان کو ایک دفعہ ٹھوکر لگ جائے نا، کوئی غلط کام کر رہا ہے اور وہیں پر اس کی پکڑ ہو جائے، تو پھر بھی انسان سنبھل جاتا ہے یا سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے. خود بھی اس کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح نہیں کیا، تو ہمیں ٹھیک راستہ پکڑنا چاہیے. لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے انسان کو، وہ اور زیادہ مزید صورتحال جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری. ولہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، بما، اس کے سبب جو کانوا یکذبون، جو وہ جھوٹ کہتے تھے یا ہاں ہاں جھوٹ جھوٹ کہتے جھوٹ تھے، بولتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. یکذبون ہوتا ہے نا، بتاتے جی تھے. جی جی جی. اس کے سبب جو وہ جھوٹ بولتے تھے. ہوں جو یہ وہی والی بات ہو گئی جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور مزید اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور تاکہ وہ اپنے اس جو بھی ان کے دل میں منافقت تھی وہ اس میں اور مزید وہ گہری ہوتی جائے، اور اپنے اس مطلب بڑھتے چلے جاتے تھے وہ اپنے اسی کفر میں. ہوں وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے. مس رفت آپ کچھ بتائیں گی ابھی اس کے بارے میں؟ ہاں نہیں بس یہی نا کہ ان کے لیے جو وہ جھوٹ بولتے تھے نا، اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کون سا جھوٹ بولتے تھے؟ استغفر اللہ.
جو اللہ یہی کو نہیں مانتے تھے اور رسول کو نہیں ہاں، مانتے تھے. لیکن جی شو کرتے تھے کہ ہم مانتے ہیں، ہم ایمان لاتے جی ہیں نا، دلوں میں ایمان نہیں تھا لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، ہے نا؟ جی تو جی. یہ جھوٹ تھا ان کا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے، اور بس ایک دم پتہ ہے کیا اور کلک کر کے میرے سب. ذہن میں بات آ گئی ہے، دیکھو جی ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے اتنے کرتے رہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھ پڑھ کے ہم تھک جی. جاتے ہیں، لیکن جہاں صلی اللہ سنت علیہ کی وسلم. اطاعت کرنے کی جی بات آتی ہے، اگر ہم وہاں پیچھے ہٹ جائیں جی. تو کیا یہ ہمارا صحیح. جھوٹ نہیں ہوگا؟ استغفر اللہ. کیونکہ محبت بالکل جو ہے ہاں. وہ تو اطاعت کو ڈیمانڈ کرتی ہے نا، اور یہ بہت ہی آسان بات ہے سمجھنا، میرا کوئی بچہ جی ہے جی. وہ مجھے ماما آئی لو یو، ماما آئی لو یو، میرا کوئی دوست ہے وہ ہوں مجھے کہتا رہے کہ مجھے آپ سے ہوں. بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، میں اس سے کوئی کام کہوں، کام مجھے کر کے نہ دے، کیا صحیح کیا فیلنگ ہوتی ہے ہماری؟ کتنا صحیح. غصہ آئے گا اس بندے پہ کہ بھی یہ انسان منہ کون سے کہے یا نہ کہے لیکن اگر اطاعت کرے تو وہ سچی محبت جو ہے وہ خود ہی سامنے بالکل آ جائے گی وہ کہ جو کہنے کی ہے یہ ضرورت نہیں پڑے گی، کہنے کی منہ سے ضرورت نہیں ہے. صحیح بات بالکل، ہے. بالکل ہے نا؟ بالکل. تو بس ہم یہاں پہ میں یہ اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں، میری اپنی یاد دہانی کے لیے، جب بھی ہم دعوت کریں محبت کا دعویٰ کریں کہ ہاں بھائی جی. اللہ سے محبت ہے ہمیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان کی اطاعت کتنی کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، کر کتنی صحیح پائے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، ظاہر ہے پرفیکٹ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش ہم کتنی کرتے ہیں. صحیح. تو یہ جو صحیح. زبانی محبتوں کے دعوے اور عمل میں پیچھے ہونا، ٹھیک ہے، یہ منافقوں کی جی نشانی ہے، اور وہی بات ہے نا کہ منافقوں کی چونکہ بات چل رہی ہے تو اسکالرز کہتے ہیں منافقوں کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ہے نا؟ جی جی. ایک تو اعتقادی منافق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہوں. عقیدے کا منافق جس کی ابھی ذکر جی ہو رہا ہے یہاں پر، اعتقادی جی جی. منافق کہتے ہیں اس کو، کہ عقیدہ ہی ان کا خراب ہے، یعنی وہ دل میں ان کے ایمان ہے ہی نہیں بالکل، صرف زبان سے وہ کہتے ہیں، اندر سے وہ پکے کافر ہیں. اور جی دوسرا ہوتا ہے عملی منافق، جی. ٹھیک ہے، یعنی یعنی وہ دعوے تو ہوں کرتا ہے لیکن کام نہیں کرتا. صحیح. ہوں تو یہ صحیح. مسلمانوں میں بھی یہ عملی منافق بلکہ مسلمانوں میں ہی ہوں گے، یہ کافروں میں ہوں گے، سوری اعتقادی منافق کافروں کی ہوں کیٹیگریز میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے، کافر ہی تھے ہوں. نا، لیکن اوپر جی اوپر سے جی اظہار کر دیا مسلمان ہونے کا، لیکن ہے تو جی کافر ہی وہ، ٹھیک ہے، تو جی یہ جی. کافروں میں موجود ہوں گے اعتقادی، لیکن جو عملی منافق ہوں گے یہ مسلمانوں میں ہوں گے، دل میں ان کے ایمان ہے بھی، سچے دل سے ایمان لے آئے لیکن عمل کرنے میں ابھی بھی سستی کر رہے ہیں. استغفر اللہ. جیسے ابھی اوپر بات ہوئی تھی جہاں نماز کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جی گلا میرا بہت وہاں پہ چینی کر رہا تھا، ورنہ میں اس کو بہت زیادہ وہ میرا بات تھا کہ نماز میں بہت زیادہ بات کروں میں. یعنی جہاں پہ بھی آپ دیکھیں ذکر آتا ہے نا ایمان کا، جی. فوراً نماز کا ذکر آتا ہے، فوراً بالکل پہلا ہاں. کام نماز کا ہوتا سب سے پہلے نماز کا آتا ہے. ہے. جی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شہادہ پڑھنے کے فوراً بعد اگلا پلر آف اسلام کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. نماز. جی تو میں لا جی. الہ الا اللہ تو کہتی رہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن جہاں عبادت کا وقت آئے وہاں مجھے اور ضروری کام یاد آ جائیں تو کیا میرے ہوں. دعوے کی سچائی ہے؟ وہ بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. 5 وقت دن میں ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور اگر صحیح ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو ہم فیل ہو رہے ہیں اس امتحان میں. صحیح. اس طرح سے ہمیں بالکل. سوچنا ہے چیزوں کو، اور اس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے. تو اب یہاں پہ بھی وہی بات آ رہی ہے کہ منافقت کی جب بات ہو رہی ہے تو ہم ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ نہ ہم سمجھے کہ ہاں بھائی ہم نے تو لا الہ الا اللہ زبان سے بھی پڑھا ہوا ہے، دل سے بھی پڑھا ہوا ہے، اس کو ہوں. عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے ہمارے، پھر وہ جی. جو ہے نا وہ ایمان ہوگا، ورنہ وہ منافقت ہوگی، وہ عملی منافقت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی منافقت سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن پاک میں یہ بھی تو واضح کر دیا نا، جہاں پر بھی ایمان کا ذکر ہوں آیا ہے کہ ایمان لے آؤ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً کامیاب لوگوں عمل. کے لیے ہوں عمل کی بھی بات کی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ کامیاب ہے. مطلب نیک عمل سے پہلے نہیں کوئی بھی کامیاب ہو سکتا، صرف ایمان لا کر کوئی بھی مطلب اللہ تعالیٰ کر دے انشاءاللہ سب کو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ استغفر اللہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یعنی ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا بھی فرض ہے انسان کے اوپر، بالکل اس کی بالکل. فوراً بات آئی ہے. ہوں
جی میں صفت آگے پڑھوں. چلے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے لا تفسدو نہیں تم فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں قالو وہ کہتے ہیں انما در حقیقت نحن مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی کہ وہی والے لوگ جو منافق تھے ان سے ہی بات ہو رہی ہے کہ ان کے جب وہ فساد پھیلاتے تھے یعنی کہ دل میں تو کہتے تھے یا منہ سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن کوئی بھی عمل سے ان کے ظاہر نہیں تھا اور کہتے وہ یہی تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. مس رفت آپ بتا دیں اس کے بارے میں. ہاں ہاں چونکہ منافقوں کی ہی بات ہو رہی ہے نا تو یہ جی مطلب یہ ایسے لوگ ہیں جو دیکھو اوپر سے نا اپنی طرف سے یہ صلح کی باتیں کرتے ہیں لیکن اندر سے جڑیں کاٹنے والے ہوتے ہیں اور ہوتے اصل میں فسادی ہیں ہے نا. یہ ان کی اصل جی میں منافقین کا جو اصل میں کردار ہے نا اس کی طرف یہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے. ٹھیک ہے یعنی اپنی طرف سے نا وہ بڑے یعنی وہ جس کو بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے پیار محبت کی اوپر سے باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو یہ ہمارا تو یہ اچھا ایجنڈا ہے لیکن اصل میں فسادی لوگ یہی ہوتے ہیں. صحیح مجھے یاد بھی آ گیا. میں نے جو ہے وہ تفسیر جب کر رہی تھی تو اس دوران کیا تھا تو منافق کی 4 نشانیاں ہیں نا کہ جب اس کو غصہ آ جاتا ہے تو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رہتا اور جس اور طرح وہ سے 4 نشانیاں تھی نا ان کے بارے میں. ہاں 4 نشانیاں بالکل یہی تھی کہ وہ تو کہا کہ اگر کوئی یعنی وعدہ وعدہ کرتا کرے ہے تو پورا وعدہ نہیں خلافی کرتا. کرے. جی ہاں جی وعدہ کرے جی تو جی وعدہ خلافی کرے. امانت دی جائے تو اس میں صحیح خیانت کرے. بات کرے تو جھوٹ بولے اور کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ اس پہ گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. صحیح یعنی جی اختلاف جی کسی سے تو گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. اگر کسی میں یہ 4 نشانیاں جمع ہو جائے تو وہ پکا منافق ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہو چاہے وہ روزے رکھتا ہو. ٹھیک ہے اذان ہو رہی میرا خیال 1 منٹ رکتے ہیں. جی بلکہ اذان ختم بھی ہو گئی. بلکہ ختم بھی ہو گئی. كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم اللهم بارك على محمد محمد آمین. جی تو یعنی یہ جو فساد پھیلانا ہے ایک کے پارٹی کے بعد دوسری کی طرف دوسری کے پہلے کی طرف یہی فساد کا باعث ہوتا ہے. ٹھیک ہے چاہے یہ بڑے لیول پہ ہو یا چھوٹے لیول پہ ہو. تو اب ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھی دیکھیں ذرا بات کرتے ہوئے. ٹھیک ہے کہ کیا میں ایک بہن کی بات دوسری کو بتا دیتی ہوں اسپیشلی وہ بات جو کہ برائی کے بارے میں کہی اسی گئی کے ہے نا. متعلق ہو. ہاں تو یہ جو ہے نا مطلب ظاہر ہے یہ فساد پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے لڑائیاں پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے جو منافقوں کی نشانی ہے. جی تو ہمیں اس سے بہت جو ہے نا وہ بچنا ہے انشاءاللہ. ہمیشہ وہ باتیں پہنچائیں ایک کی دوسرے کے ساتھ چاہے فرینڈز میں ہو رشتہ داروں میں ہو جو محبت پیدا کر سکتی ہے. جو اچھی بات صحیح نہیں ہے کسی نے اگر آپ سے کر دی ہے کسی بھی مطلب چلو کوئی بھرا ہوا تھا دل یا جو بھی تھا رائٹ تو انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ آگے اس کو پہنچا دے کیونکہ اس سے کیا ہوگا فساد ہوگا. اور فساد پھیلانا کس کی نشانی ہے منافقوں کی نشانی ہے. جی الا خبردار رہو انہم بے شک وہ هم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں ولکن لا یشعرون اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لاؤ کما جیسے آمن الناس ایمان لائے لوگ. قالوا وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں کما جیسے آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بیوقوف لوگ. الا خبردار رہو انہم بے شک ہم السفہاء بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیونکہ جو آخری والی آیت ابھی میں نے پڑھی ہے 13 یہ اس میں یہ آخری والی بات اللہ تعالیٰ کی ہے کیونکہ ان سے جو ابھی منافقوں کی بات ہو رہی ہے ان سے جب کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ
تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم بے وقوف، یعنی وہ ان کو ایمان والوں کو، جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا کہ وہ اتنے کمزور اور اتنے جو ہے غریب تھے، اور اتنے یعنی اس وقت حالت سے دیکھنے میں ایسا لگ نہیں رہا ہوتا تھا کہ وہ اتنے کامیاب لوگ ہیں، تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح سے ایمان لے کر آ جائیں؟ تو اللہ ہوں تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ خود بے وقوف ہیں، جو منافق جو ایسا سمجھتے ہیں یہ خود کمعقل ہیں، یا یہ خود بے وقوف ہیں جو اس طرح کی بالکل بات کر رہے ہیں۔ ہوں اپنی تھوڑی کی دنیا کی کامیابی کو سمجھ کے وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں، اور جو صحیح کامیابی کی طرف جا رہے ہیں ایمان لانے کے جی بعد ان کو یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں، تو اصل میں تو جی یہ خود بے وقوف ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ جی بے وقوف حقیقت میں منافق ہی ہیں کہ مسائل اور اغراض سے دنیاوی کی وجہ سے آخرت کا خیال نہ کیا، ہوں فانی کو لینا اور باقی کو چھوڑنا کس قدر حماقت ہے، اور مخلوقات ہوں سے ڈرنا کہ جن سے ہزار طرح اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ یعنی دنیا میں تو انسان اپنا دنیا والوں سے کیا ڈرنا، مطلب ان سے تو انسان بچ بھی سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے کہ انسان اس دن بچ نہیں سکے گا، لیکن اس سے ان کو کوئی خوف نہیں ہے، تو بے وقوف پھر اصل میں کون ہوا، یعنی کہ ہوں کتنی جہالت ہے، اور یعنی ان کا یہ سوچنا، عالم الغیوب سے نہ ڈرنا کہ جہاں کسی کے کوئی یعنی سنی نہیں جائے گی، جہاں پر کسی کی بھی بات، کتنی جہالت ہے، اور صلح کیسے، صلح کل کیسے کہ جس میں احکم الحاکمین اور اس کے مقبول بندوں سے مخالفت کی جاتی ہو، مگر منافقین اس درجہ بے وقوف ہیں کہ ایسی باتیں بھی نہیں سمجھتے۔ ہوں ٹھیک ہے، میں یعنی آگے یہاں پڑھوں؟ یعنی یہاں تو کسی سے کوئی کلیش آ جائے تو کوئی تیسرا بندہ بیچ میں پڑ کے صلح کروا دے گا، بچا لے گا، ہے نا؟ یہاں تو چل جی سکتا ہے، لیکن وہ جی یہاں تو مطلب جھوٹ بول کے آپ بچ جائیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، لیکن وہاں جہاں اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہوگا، اور وہاں تو اللہ سے نہ کوئی بات چھپی ہے، جیسے آپ نے کہا، نہ اس کے سامنے کوئی سفارش چل سکتی ہے، نہ وہ کوئی زبردستی اللہ سے اپنی بات منوا سکتا ہے، تو پھر وہاں کا وہ خراب کر رہے ہیں اپنا معاملہ، تو اصل بے وقوفی یہی ہے۔ جی چلیں۔ اور میں دیکھنے میں دنیا میں مطلب لوگوں کو بھی دیکھ کر ویسے نا یہ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جیسے ہم مطلب مسلمانوں کی بھی میں بات کر رہی ہوں، کہ ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں یا ذرا ذرا سے فائدے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو اللہ کے یہاں کتنی پکڑ ہوگی، تو استغفر اللہ، کتنا یعنی بے اللہ تعالیٰ وقوفی سب کا کو سودا ہے۔ محفوظ رکھے۔ مطلب وہی میں سوچتی ہوں کہ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اتنے چھوٹے سے فائدے کے لیے یعنی اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ استغفر ہوں اللہ۔ بالکل۔ وَإِذَا اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب اکیلے ہوتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما در حقیقت نحن مستہزئون ہم تو ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی وہ اس طرح کی آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو پھر ان سے کہتے تھے کہ ہم ان سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ہوں استغفر اللہ۔ اللہ یستہزئ اللہ تعالیٰ ہنسی کرتا ہے یا استہزاء کرتا ہے بہم ان سے، ویمدہم اور بڑھا دیتا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے رہیں یا بہکتے رہیں، ویسے بہکنے کے لیے آتا ہے یہ لفظ تو، ہاں، کہ یعنی اپنی ہی اللہ تعالیٰ ہی ان کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اصل میں وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو ان کی طغیانی میں، ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ شیاطین شریر لوگ مراد ہیں، یا تو یعنی ان سے مراد یا تو کفار ہیں جو اپنے کفر کو سب پر ظاہر کرتے ہیں، یا وہ منافقین مراد ہیں جو ان میں رئیس سمجھے جاتے تھے۔ یعنی یہ جو یہاں پہ ہے نا، وَإِذَا خَلَوْا جی شَيَاطِينُهُمْ، اس کا ہے جی کہ اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی اپنے سرداروں کی طرف، کیوں یہ خود جی شیطانی والے کام کر رہے ہیں، تو جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، یعنی اپنے بڑوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، جو ان کے بڑے سردار ہیں شیطانی میں۔ ہوں جی اولئک یہی لوگ ہیں الذین اشتروا جنہوں نے بیچ دیا نہیں، انہوں نے خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدی بدلے ہدایت کے، فما پس نہیں ربحت
کام آئی یا منافع بخش ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہوئے، نہ ہی انہوں نے ہدایت پائی. یا صحیح پڑھا ہے نا مس میں نے؟ ہاں ہاں، نہ ہی جی یہ ہدایت والے ہوئے، مہتدین ہدایت پانے والے. جی. تو انہوں نے وہی والی بات جو ابھی ہم نے کی تھی کہ انہوں نے اپنی جو ہدایت تھی اس کو انہوں نے گمراہی کے بدلے میں بیچ دیا، یعنی کہ گمراہی لے لی اور ہدایت چھوڑ دی. استغفر اللہ. تو کتنی انہوں نے جو ہے گھاٹے کا سودا کیا. استغفر اللہ. اور کیونکہ دیکھو کیوں اس طرح کہا، کیونکہ یہ ان کو ایمان پیش کیا جا رہا تھا نا، جی یعنی رسول اللہ کافر، میں نے کہا نا کہ یہ کافروں کی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، تو جی کافروں پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پیش کیا، ٹھیک، اب ہدایت مل رہی ہے ان کو، لیکن وہ چھوڑ کے انہوں نے اپنے لیے گمراہی جو ہے وہ خرید لی. ہدایت کو دے جی کے کہ اس کو وہ لے لیتے، سچے دل سے ایمان لے آتے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے. تو اب یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی لے لی، یہ تجارت ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، نہ ہی یہ اپنی طرف سے فائدہ وہ سمجھ رہے ہیں اپنا، جی یعنی اپنا مال بھی بچا لیتے ہیں. جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی ضرورت پڑتی تھی، ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کال دیتے تھے، مدنی سورہ ہے نا، جہاد وغیرہ کے لیے کال جی دیتے تھے، یا ویسے مہاجرین کی ہیلپ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، تو یہ پیسہ نہیں اپنا خرچ کرتے تھے. ایمان والوں کی خصوصیات میں کیا ہم نے پڑھا، ایمان والوں کی جو شروع میں خصوصیات پڑھی ہیں ان کی، کہ وہ ہاں خرچ کرنے کا. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ جو جی منافق لوگ ہیں، ان کو خرچ کرنا بھی بہت مشکل لگتا تھا، خرچ نہیں کرتے جی تھے، پیسے بہانے بناتے تھے، مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں ان کی کال پہ لبیک نہیں کہتے تھے. تو ان کو جی لگتا تھا کہ بڑا کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، ان کی جو تجارت ہے، اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور یہ ہدایت والے نہیں ہوئے. جی. اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم. آمین. مثلہم مثال ان کی، کمثل الذی جیسے مثال، الذی استوقد جس نے جلائی نارن آگ، فلما پھر جب اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ماحول یا اس کا ارد گرد، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے. سمم بکمن عمیون بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس نہیں وہ لوٹیں گے یا وہ رجوع کریں گے. اس کے آگے والا بھی پڑھ لیتی ہوں، لام الف ہے نا، اس کے ساتھ ہی آگے والا بھی ہے اس کے. ٹھیک ہے. او کسیبن یا مثال ان کی ایسی ہے، من السمائی جیسے آسمان سے، جیسے بارش ہو آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرا ہو، ورعد اور بجلی، ورعد وہ گرج کو کہتے ہیں نا رات، وبرق اور بجلی، یجعلون کر دیتے ہیں یا بنا دیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، جو اتنی زوردار آواز ہے اس کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط بالکافرین احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا. یہاں پر دو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بتائی ہیں. ایک تو اس آدمی کی مثال بتائی کہ جس نے روشنی کرنے کے لیے، یعنی جو بالکل اندھیرے میں تھا، پھر اس نے روشنی کرنے کے لیے آگ جلائی کہ تاکہ مجھے سب کچھ صاف نظر آئے، لیکن جب اس کی آگ جل گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی بینائی ہی چھین دی. تو اب بے شک آگ جل رہی ہے لیکن اس کو کچھ نہیں نظر آئے گا. ٹھیک بتایا نا مصرفت میں نے؟ ہاں بالکل، یعنی روشنی ہو بھی جائے تو ظاہر ہے، جی اگر اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ ایمان کی آپ روشنی. سب جی آپ صلی آپ اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم جو حق کی روشنی لے کر حق آئے کی تھے. روشنی لے کر آئے، اب وہ آ بھی گئی، ٹھیک ہے، لیکن جی جب ان کی منافقت کی وجہ سے ان کو توفیق ہی نہیں مل رہی اس کو ایکسپٹ کرنے کی، تو گویا ایسے ہی ہے کہ روشنی ہو گئی لیکن اب جو ہے وہ دیکھ نہیں پا رہے. آنکھیں جس کی اندھی ہو گئی، وہ اس کی روشنی پہ تو کوئی فائدہ نہیں دے گی اس کو روشنی. اللہ اکبر. صحیح. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال بتائی ہے کہ جیسے کہ
دوسری تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، صفت آپ بتا دیں پلیز. کون سی؟ یہ یہ جو بارش والی بتائیے. ہاں، ان کی آسمانی مثال برسات، ایسی ہے جیسے زور سے برس ہوں، رہا ہو. جی اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، ٹھیک ہے. اب جی یہاں یعنی جیسے انسان پہ مختلف حالات آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جی زندگی میں دیکھو کبھی خوشیاں بھی ملتی ہیں، چیزیں کلیئر ہوتی ہیں آپ کے لیے، لیکن کبھی کبھی بہت مشکل لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہمیں سجائی دے رہا، ہے نا؟ ہوں اور جی جب بھی کوئی مشکل آتی ہے یا جیسے تو انسان جو ہے وہ جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ موت سے ڈر کے کڑک کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. اچھا، انگلیاں کانوں میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اگر وہ بجلی گرنے والی ہے ان پر تو کیا وہ بچ جائیں گے اس؟ یعنی صرف خالی اپنے آپ کو مطلب ایک طرح دھوکہ دینے ہاں، والی ہی بات ہے وہ، تو بالکل. ظاہر ہے نہ تو موت چلے گی اور نہ تو جو مصیبت آنے والی ہے نہ ہی وہ ٹلے گی ہاں، کسی بھی طرح. وہ تو آ کر ہی بالکل. رہے گی، تو بجائے اس کے کہ اپنا بچاؤ کرتے ہاں، مطلب ایک طرح سے یہ ہو گیا م- کہ آنکھیں بند م- کر کے بیٹھ جانا، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ تسلی دے لینا کہ کچھ نہیں ہوگا. ہاں، یہ والی بات ہے منافق. نا اس میں. ہاں، منافقوں کی یہ جو ہے نا وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ سیف ہو گئے ہیں، ہے نا؟ جیسے ہم پیچھے صحیح. بھی پڑھتے آ رہے ہیں نا منافقوں کی کہ وہ دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں حالانکہ خود بیوقوف ہیں، ٹھیک. تو یہ جی منافقوں کا جو گروہ ہے جن پر کبھی حق واضح ہو جاتا ہے اور کبھی اس کے بارے میں وہ جیسے اگر یعنی بجلی چمکتی ہے تو اس میں لائٹ ہوتی ہے، اور جب لائٹ ہوتی ہے تو چیزوں ان پہ کچھ کلیئر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. جی اور اس کے باوجود پھر وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں کیونکہ پھر وہ جی جو کفر اور نفاق اور جو وہ شک و شبہات ہوتے ہیں ان کو وہ پھر ان پہ غالب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے جی ان کو یہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور اگر وہ اپنی طرف سے سمجھے بھی یہ جیسے انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں انہیں اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نکل نہیں سکتے. صحیح. کلیئر. کبھی حق کی جی جی روشنی ان پر پڑتی ہے تو وہ ان کو چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں یا حق کی ہوں طرف وہ جھک پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر وہ ادھر کے ادھر ہی رک جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بس ہم اپنی سیفٹی کسی طرح کر لیں، ہم ان کے ساتھ نہ ملیں، ہوں ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے پھر یہ اسی تذبذب کا شکار رہتے ہیں اور یہ صحیح ایمان میں داخل نہیں ہوتے، قبول اسلام سے محروم رہتے ہیں یہ. صحیح. یہ قید البرقو قریب ہے کہ اچکلے یختفو اچکلے البرقو بجلی، یعنی بجلی اچکلے ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب بھی اضاء چمکتی ہے یا روشن ہوتی ہے، لہم ان پر مشو چلنے لگتے ہیں، فیہ اس میں، و اذا اور جب اظلما اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر قوامو و کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہے اللہ تعالی، لَذَهَبَ وہ لے جائے بِسَمْعِهِمْ ان کے کان، و ابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. حاصل یہ ہے کہ منافقین اپنی گمراہی میں جو مبتلا تھے یعنی اس خیال میں مبتلا ہیں، یعنی اس گمراہی میں اور اس اندھیروں میں مبتلا ہیں، لیکن جب قلب نور اور نور معجزات تو یہ دیکھتے ہیں اور تاکید اور تحدید شرعی سنتے ہیں تو متنبہ ہو کر ظاہر میں صراط مستقیم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی اذیت و مشقت دنیاوی نظر آتی ہے تو کفر پر اڑ جاتے ہیں، جیسے شدت باران، یعنی وہی جو بارش کی، اور تاریکی میں بجلی چمکی تو قدم رکھ لیا، پھر کھڑے ہو گئے، مگر چونکہ اس کو سب کا علم ہے تو اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، تو ایسے ہیلوں اور تدبیروں سے کیا کام نکل سکتا ہے. وہی والی بات ہے جو ابھی آپ نے بتائی ہے نا. ہاں، یعنی جیسے دیکھو نا کہ جب ابھی اوپر جو مثال تھی اسی کی کنٹینیوشن ہے نا کہ جب بجلی جی چمکتی ہے اور تھوڑی روشنی ہوتی ہے یعنی تو اس میں وہ چلنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایمان کی تھوڑی سی ان کو ہدایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی بیٹھتے تھے، صلی اللہ تھوڑی سی ان علیہ کو بات سمجھ میں وسلم. جی آتی، ٹھیک ہے، تو وہ ان کا دل ہدایت کی طرف متوجہ بھی ہوتا تھا. لیکن جب احکامات نازل ہوتے تھے، جب ایسی چیزیں آتی تھی جن ہوں پر عمل کرنا پڑے ان کو، ٹھیک ہے، تو پھر وہی کفر و شرک کی جو اندھیرے تھے وہ ان پہ غالب آ جاتے تھے اور وہ ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہ جاتے تھے صحیح. تذبذب کی وجہ سے، ٹھیک ہے.
تو اگر صحیح۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی کان اور آنکھیں ہی لے جائے۔ اللہ اکبر! یعنی وہ جی، بجلی جو ہے وہی پھر ان کو دیکھو جو جو کہتے ہیں نا کہ جو جب آیات نازل ہوتی ہیں تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کفر والوں کے ہوں، کفر میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہی کوئی اور حکم نازل ہوگا تو ایمان والے اس کو مان کے اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے اور کافر اس کا جی، انکار کر کے اپنے کفر میں اضافہ کریں گے۔ صحیح۔ صحیح؟ جی۔ اچھا یہاں تک تو جو ہے نا وہ 3 طرح کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، پہلے مومنین کا، پھر کافروں کا، اور اس کے بعد پھر یعنی کافروں میں سے بھی ان کا جن کے دلوں پر مہر ہے کہ ہرگز نہ ہوں، ایمان لائیں گے، اور تیسرے پھر منافقوں کا یہ منافق جو دیکھنے میں تو مسلمان نظر آتے ہیں مگر دل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہاں سے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میں صفت پڑھوں آگے؟ میرا خیال 21ویں آیت جی، ہاں ایک رکوع پورا ہو گیا ہے۔ ہاں میرا خیال ہے بس رکتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں جی کریں گے اب ہے نا کافی ٹائم ہو جی گیا ہے 20 تک جی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں آیات انشاءاللہ الحمدللہ جی تو الحمد 21 سے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے جزاک اللہ خیرن کثیرہ بارک صحیح اللہ آپ کی نئی فیک نئی میں صفت میں تو اتنا اچھا کر نہیں سکتی، مجھے اچھا بھی نہیں نہیں لگ رہا نہیں تھا، وہ نہیں نہیں جویریا سے میں کہہ الحمدللہ رہی تھی لیکن وہ باہر تھی اور میرے گھر پہ ہاں وہ بچے اتنے زیادہ تھے، شور بھی ہو رہا تھا، تو ہاں، بہت نہیں نہیں جزاک اللہ خیر بس کوئی بات نہیں یہاں پہ کون سا کوئی ہم کسی وزیر کے سامنے پریزنٹیشن کر رہے ہیں بس مل کے بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش ہے الحمدللہ جس کا جتنا نہیں کنٹریبیوٹ ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھا بتاتی ہیں نا، آپ کے جیسا تو نہیں ہو سکتا لیکن چلے جیسا بھی ہوا میں نے کر لیا۔ چلے ٹھیک ہے بس وائنڈ اپ کرتے ہیں پھر میں لے لیتی ہوں بعد میں اگر کسی کو کچھ کہنا ہوگا جی چلے جی اسما کا میں لے لیتی ہوں ابھی وائنڈ اپ کرنے سے پہلے جی اسما کریں اپنا آن آپ کو میں کریں آن مائک میں کر رہی ہوں آپ کا آن چلے میں سب کو پرمٹ کر دوں آپ مائک آن کر سکتی ہیں اسما اپنا آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے چلے پھر میں وائنڈ اپ کرتی ہوں شاید بعد میں وہ کھول لیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين